بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں محمد عبداللہ، کلاس فرسٹ ایئر بوائز ونگ، صدر کیمپس راولپنڈی کی جانب سے آپ سب کو آج کی مارننگ اسمبلی میں خوش آمدید کہتا ہوں۔ میں نماز کے سبق کی دہرائی کے لیے دعوت دیتا ہوں سر محمد دانش صاحب کو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے ساتھ نماز کا سبق دہرائیے۔ التحیات للہ، تمام قولی عبادتیں اللہ کے لیے ہیں۔ والصلوات، تمام عملی عبادتیں بھی۔ والطیبات، اور تمام مالی عبادتیں بھی۔ السلام علیک، سلام ہو آپ پر۔ ایھا النبی، اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ ورحمۃ اللہ، اور اللہ کی رحمت ہو۔ وبرکاتہ، اور اس کی برکتیں ہوں۔ السلام علینا، سلام ہو ہم پر۔ وعلی عباد اللہ الصالحین، اور اللہ کے نیک بندوں پر۔ اشہد ان لا الہ الا اللہ، میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے۔ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، اور میں گواہی دیتا ہوں کہ بے شک محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے بندے اور رسول ہیں۔ جزاکم اللہ خیرا۔ جزاک اللہ۔ قرآن مجید کا ترجمہ اور تفسیر پیش کرتے ہیں سر محمد ادریس صاحب۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم واوفوا بعہدی اوف بعہدکم وإیای فارہبون۔ یا بنی اسرائیل، اے اسرائیل کے بچوں، اذکروا، یاد کرو، نعمتی، میری نعمت، التی، جو، انعمت، انعام کی میں نے، علیکم، تم پر۔ یا بنی اسرائیل، اے اسرائیل کے بیٹو، اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم، یاد کرو میری اس نعمت کو جو انعام کی میں نے تم پر۔
औफ़ू और पूरा करो बिआहदी मेरे आहद को, यानी जो तुमने मुझसे वादा किया था। ऊफ़ी बिआहदिकुम, मैं पूरा करूँगा तुम्हारे वादे को, यानी तुम्हारे साथ जो वादा किया था। व इय्याया, और मुझ ही से फरहबून, डरो। सूरह बकरा की ये आयत नंबर 40 है। इससे पहले हम सूरह बकरा का जो हिस्सा पढ़ चुके हैं, आपने देखा कि शुरू में कुरान पाक के बारे में गोया कुरान पाक का तारुफ कराया गया कि ऐसी किताब है कि इसमें कोई शक नहीं है और ये हिदायत है। और फिर उस किताब से फ़ायदा उठाने वाले या इनकार करके अपना नुकसान करने वाले तबक़ात का ज़िक्र किया गया कि मुत्तक़ीन हैं जो इससे फ़ायदा उठाएंगे, और काफिरों की दो किस्में बताई गईं, एक खुले ज़िद्दी काफिर और एक वो काफिर जो मुनाफ़िक़त का लुबादा ओढ़ लेते हैं और ज़ाहिरी तौर पे इस्लाम का दावा करते थे तो अंदर से पक्के काफिर थे। तो उन तबक़ात का ज़िक्र किया गया कुरान पाक के इससे फ़ायदा उठाने वाले और न उठाने वाले दोनों का। फिर उसके बाद पूरी इंसानियत को दावत दी गई, या अय्युहन्नासु उ'बुदू रब्बकुम, ऐ लोगों अपने रब की इबादत करो। और फिर इंसानों को आम इनामात जो सब लोगों पर हो रहे हैं, यानी ज़मीन है, आसमान है, खाना पीना है, और इसी तरह ख़ास तौर पे वो इनाम के पूरी इंसानियत के बाप जहाँ से ये इंसान पैदा हुए, वो आदम अलैहिस्सलाम, उनका मुकाम बताया गया, उनकी पैदाइश, और फरिश्तों के सामने उनकी किस तरह अज़मत का इजहार किया गया, किस तरह उन्हें मसजूद मलाइका बनाया गया और उन्हें जन्नत में भी भेजा गया। वो सारे मराहिल ज़िक्र करके पूरी इंसानियत को अल्लाह की इबादत की तरफ दावत दी गई कि इन इनामात पे गौर करो और अपने अल्लाह के सामने झुक जाओ। अब यहाँ से ख़ास तबके को ज़िक्र किया जा रहा है, उन्हें मुखातब किया जा रहा है, और ये है बनी इसराइल। इसराइल नाम है हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम का। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के दो बेटे थे, हज़रत इस्माईल और हज़रत इसहाक, और हज़रत इसहाक अलैहिस्सलाम की औलाद में हज़रत इसहाक अलैहिस्सलाम के बेटे हैं याकूब अलैहिस्सलाम, जिनका नाम इब्रानी ज़ुबान में, यानी उस वक़्त जो इसराइली ज़ुबान थी उस ज़ुबान में इसराइल है। इसराइल के मानी वही बताए जाते हैं जो अरबी में अब्दुल्ला के हैं, अल्लाह का बंदा। तो ए बनी इसराइल, इसराइल के बेटों, यानी अब यहाँ से ख़ास तबके को ज़िक्र किया जा रहा है, और उसकी वजह ये समझ आती है कि इन पर बहुत चूँकि इनामात हुए और मुआशरे में इनका एक मुकाम था, इल्म की वजह से भी, किताबें जो इनमें आई उनकी वजह से भी, अम्बिया बहुत से, बाज़ हज़रात ने 4000 अम्बिया का ज़िक्र किया है कि याकूब अलैहिस्सलाम से लेके ईसा अलैहिस्सलाम तक तकरीबन 4000 अम्बिया इस ख़ानदान में अल्लाह ताला ने मबूस फरमाए। तो दुनिया इसी तरह बाज़ अम्बिया को अल्लाह ने बादशाहतें भी दी, तो इनका मुआशरे में एक मुकाम था। पूरी इंसानियत जो आदम अलैहिस्सलाम की औलाद है उनमें इनका एक मुकाम था। अल्लाह ने इन्हें अज़मत से नवाजा, इनमें नबुव्वत को रखा, इनमें हुकूमत को रखा, इनमें इल्म को रखा, किताबों को इनमें भेजा। तो पूरे अरब की और उस वक़्त जो लोग थे उनकी नज़र इस बात पे थी कि ये लोग हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ क्या मामला करते हैं, आया ईमान लाते हैं या इनकार करते हैं। और मदीना मुनव्वरा में इनकी काफ़ी तादाद थी, सूरत ये मदनी है, तो मदीना मुनव्वरा में चूँकि इनकी काफ़ी तादाद थी, इसलिए गोया अब इस आयत से बात जो शुरू हो रही है और ये कई रुकू तक मुसलसल चलेगी, इनको इनामात याद कराए गए और इनके रद्द अमल याद कराए गए कि इन्होंने किस तरह नाशुक्री और किस तरह
ان انعامات کے ناقدری کی اور کس طرح نافرمانیاں کی، تاکہ انہیں احساس ہو اللہ کے انعامات کو دیکھتے ہوئے اور اپنی غلطیوں کو دیکھتے ہوئے شاید شرم آ جائے اور احساس ہو، اور یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے کی طرف مائل ہو جائیں اور اللہ کے نبی کا انکار کرنے سے رک جائیں، کیونکہ جو کچھ یہ کریں گے اس کا معاشرے پر بہت بڑا اثر پڑے گا۔ تو اللہ تعالیٰ نے انہیں یاد کرایا، یہاں سے بات شروع فرمائی کہ اے بنی اسرائیل، اے اسرائیل کے بیٹو، یاد کرو میری نعمت التی انعمت علیکم، جو میں نے انعام کی تم پر، یعنی وقتاً فوقتاً تمہارے خاندان میں کہ کتنے انعامات ہم نے رکھے ہیں، کہ ہم نے نبوت تمہارے اندر رکھی، کتابیں ہم تمہیں دیں، تورات آئی، زبور آئی، انجیل آئی، تمہارے اندر کتابیں اور بھی آتی رہیں، مشہور کتابیں یہی ہیں، اور اسی طرح انبیاء کو، بہت سے انبیاء کو بھیجا، بادشاہتیں تمہیں دیں۔ تو ان انعامات میں سے کئی انعامات اگلے رکوع جو آ رہے ہیں ان آیات میں آئیں گے، وہ انعامات، تو انہیں یاد کرایا گیا کہ میں نے جو انعام کیا نا تم پہ، ان انعامات کو یاد کرو۔ اور پھر فرمایا کہ وَأَوْفُوا بِعَہْدِی، میرے ساتھ کیے ہوئے وعدے کو پورا کرو۔ اوفی بعہدکم، میں تمہارے ساتھ کیے وعدے کو پورا کروں گا۔ یہاں مختصر بات ارشاد فرمائی ہے، آگے چل کے یہ قرآن پاک میں چھٹے پارے میں آئے گی، چھٹے پارے کے 7ویں رکوع میں ایک آیت آئے گی، وَلَقَدْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيل، وہاں اس کا تذکرہ آیا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ ہم نے ان سے وعدہ لیا، اور پھر ان سے یہ کہا تھا کہ اگر یہ اس وعدے کو پورا کریں گے تو اللہ نے فرمایا تھا انی معکم، میں تمہارے ساتھ ہوں۔ اور وہ اس آیت میں یہ فرمایا کہ کیا کیا ان سے وعدہ لیا گیا، ان سے یہ کہا گیا تھا کہ لئن اقمتم الصلاۃ، اگر تم نماز قائم کرو گے، وآتیتم الزکوٰۃ، زکوٰۃ دو گے، اور اسی طرح تم ایمان لاؤ گے، وآمنتم برسلی، میں جن انبیاء کو بھیجوں گا ان پر تم ایمان لاؤ گے، اور ان کی وعزرتموہم، اور تم ان کی مدد کرو گے، ان کی عزت کرو گے، قدر کرو گے، وَأَقْرَضْتُمُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا، اور اللہ کو اچھا قرض دو گے، یعنی اللہ کی راہ میں خوش دلی کے ساتھ اچھے طریقے سے اللہ کی راہ میں خرچ کرو گے، تو یہ وعدے لیے گئے تھے کہ اگر یہ تم کرو گے تو ہاں، اللہ نے فرمایا تھا وہاں اس آیت میں، اب انشاءاللہ ہم پہنچیں گے تو پڑھیں گے اس آیت کو بھی، کہ لَأُكَفِّرَنَّ عَنْكُمْ سَيِّئَاتِكُمْ، میں تمہارے گناہوں کو مٹا دوں گا اور میں تمہیں ضرور جنت میں داخل کروں گا۔ تو یہ وعدے ان سے لیے گئے تھے کہ یہ کام تم کرو گے تو ہم تمہیں انعام میں، یعنی تم یہ کام کرو گے کہ تم ہمارے بھیجے ہوئے نبی کی اطاعت کرو گے اور ان کی فرما برداری کرو گے، اور اللہ نے فرمایا تھا کہ میں تمہارے ساتھ یہ کروں گا کہ تمہارے گناہوں میں، انسان ہے غلطیاں بھی تو ہو ہی جاتی ہیں نا، تمہاری غلطیوں سے درگزر کروں گا، معاف بھی کروں گا اور جنت میں بھی داخل کروں گا۔ تو انسان چونکہ لوگوں سے مفادات کی خاطر اللہ کے احکامات پر عمل کرنے سے رک جاتا ہے، دنیاوی مفادات ہوتے ہیں، یہ لوگ ناراض ہو جائیں گے، معاشرہ ناراض ہو جائے گا، نوکری چلی جائے گی، فلاں چیز چھن جائے گی، کئی قسم کے خدشات ہوتے ہیں، اس لیے آخر پہ فرمایا کہ وَإِيَّايَ فَارْهَبُونَ، بس مجھ ہی سے ڈرو، یعنی یہ لوگوں سے ڈر کے، معاشرے سے ڈر کے، وہ میرے ساتھ کیے ہوئے وعدے کو نہ توڑو، جو میرے ساتھ وعدہ کیا ہے انبیاء کی اطاعت کرنے کا، اور اب ان میں سے آخری نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو بھیج دیا گیا ہے، تو ان کی اطاعت کرو، ان پہ ایمان لاؤ، اور یہ لوگوں سے ڈرنا چھوڑو، بس صرف اور صرف مجھ ہی سے ڈرو۔ اللہ تعالی ہم سب کو سمجھنے کی، عمل کی توفیق عنایت فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جزاک اللہ۔ آج کا پیغام پیش کرتے ہیں حافظ محمد طلحہ۔ میرے آج کے پیغام کا عنوان مثالی طالب علم کے فرائض۔ طلبہ کسی قوم کا روشن مستقبل ہوتے ہیں۔ آج کا طالب علم کل کا معمار وطن ہے، کیونکہ مستقبل میں ملک کی باغ ڈور انہی کے ہاتھوں میں ہوگی۔ ضروری ہے کہ آج کے طالب علم اچھے اوصاف کے مالک ہوں۔ آج کے طلبہ آنے والی نسلوں کے لیے نمونہ ہوں، اس لیے ضروری ہے کہ یہ باکردار اور محنت و محبت کرنے والے ہوں اور احساس ذمہ داری سے ملک و قوم کی خدمت بجا لا کر وطن کی تعمیر کریں۔
مثالی طالب علم محب وطن ہوتا ہے، وطن عزیز سے سچی محبت کرتا ہے اور ملک و قوم کے مفادات کو ذاتی فائدوں پر ترجیح دیتا ہے۔ وطن جب بھی پکارے یہ تن من دھن کی بازی لگا دیتا ہے اور بڑی سے بڑی قربانی دینے کو ہر وقت تیار رہتا ہے۔ طلباء کے قول اور فعل سے وطن عزیز کی محبت ظاہر ہونی چاہیے، خلوص ملے اور محنت کا درس حاصل ہو۔ مثالی طالب علم حصول علم کے ساتھ ساتھ بہترین شہری بھی ہوا کرتا ہے۔ مثالی طالب علم نہ صرف خود صفائی پسند ہوتا ہے بلکہ روحانی اور جسمانی پاکیزگی میں دوسروں کے لیے بھی مثال ہوتا ہے۔ اچھا طالب علم اپنے لباس اور جسم کو صاف ستھرا رکھتا ہے اور اپنے گھروں، محلوں، بستیوں کو بھی صاف ستھرا رکھتا ہے۔ سلجھے ہوئے طلباء کی عادات بھی صاف ستھری ہوتی ہیں۔ مثالی طالب علم کھیل کود، تعلیم، تعلقات اور معاملات میں نفاست پسند ہوتا ہے، خیالات اور احساسات میں بھی مثالی ہوتا ہے۔ مثالی طالب علم بلا تفریق مذہب ہر ایک کے جذبات کا احترام کرتا ہے اور عزت دیتا ہے۔ مثالی طالب علم حقوق و فرائض میں توازن رکھتا ہے، وہ چاہتا ہے کہ ہر ایک سے نیک سلوک کرے اور سب کا خیال رکھے تاکہ دوسرے بھی اس کا احترام کریں۔ مثالی طالب علم بزرگوں، بڑوں، عورتوں، مردوں اور بچوں سب کے ساتھ میانہ روی اور محبت کا سلوک کرتا ہے تاکہ دوسرے بھی ایک دوسرے کے والدین اور بھائی بہن کی عزت کریں۔ اچھا طالب علم ملکی قوانین کی سختی سے پابندی کرتا ہے تاکہ معاشرہ ترقی کر سکے اور ملک روشن ہو، وہ معاشرتی اقدار کا احترام اور پابندی کرتا ہے۔ مثالی طالب علم ہمیشہ سچ بولتا ہے، سچائی سے محبت اور جھوٹ سے نفرت کرتا ہے۔ ایک جھوٹ بولنے پر بے شمار جھوٹ بولنے پڑتے ہیں تاکہ جھوٹ کو چھپایا جا سکے، لیکن اچھا طالب علم جھوٹ بولتا ہی نہیں تاکہ اسے بار بار ندامت نہ ہو۔ سچائی میں فتح اور کامرانی ہے، اس لیے اچھا طالب علم ہمیشہ سچ بولتا ہے۔ مثالی طالب علم کو دیکھتے ہوئے باقی بچے بھی جھوٹ سے نفرت کرتے ہیں۔ مثالی طالب علم باکردار اور صاحب اخلاق ہوتا ہے، وہ اپنے عمدہ اخلاق سے ہر ایک کا دل موہ لیتا ہے، سب کا احترام کرتا ہے، چاہے وہ کسی بھی مذہب یا علاقے کا ہی کیوں نہ ہو۔ اچھا طالب علم اپنے اعلیٰ اخلاق کی بدولت اپنی جماعت اور اپنے محلے میں احترام کی نظر سے دیکھا جاتا ہے۔ بچے بڑے سبھی بااخلاق طلباء کی عزت کرتے ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، تم میں سب سے اچھا وہ ہے جس کے اخلاق اچھے ہوں۔ گویا صاحب اخلاق لوگ ہی اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پسندیدہ ہوتے ہیں۔ شکریہ۔ شکریہ طلحہ۔ رب کریم سے دعا ہے کہ ہم سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ اللہ حافظ۔